देखिए ذرا वो मुझे वो किताब जरा दो, ये किताब जरा मुझे दो, ये बोली वो उसकी, हाँ हाँ वो वही ये हाँ। चलें ऑल सेट पापा। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मौलाना मौदूदी की किताब तनक़ीहात का ये 14वां मज़मून है और इस मज़मून का उन्वान है इज्तिमाई फसाद। और इस मज़मून का आगाज कुरान मजीद की एक आयत से वो करते हैं जिसमें कायदे कुल्लिया बयान किया गया है कि अल्लाह ताला जालिम नहीं है कि वो जालिमाना तौर पर किसी बस्ती को, किसी कौम को खामखा बर्बाद कर दे और खामखा हलाक कर दे। तो कुरान मजीद में हलाकत अक़वाम के कुछ उसूल बयान किए गए हैं। तो इस मज़मून में सिर्फ 2-4 आयात हैं, कुछ इशारे यहाँ मौजूद हैं। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि मेरी किताब पढ़िए, क़ियादत और हलाकत अक़वाम, लीडरशिप एंड द एनहिलिएशन ऑफ नेशंस, लीडरशिप एंड एनहिलिएशन ऑफ नेशंस, क़ियादत और हलाकत अक़वाम। इस किताब का आप मुताला कीजिए। इस किताब में मैंने हलाकत के 21 असबाब बयान किए कि अल्लाह ताला किसी कौम को हलाक क्यों करता है। जलजलों से, सैलाब से, आंधी से, तूफान से, बीमारियों से और मुख्तलिफ तरीकों से हलाक करता है कौमों को। ऐसा क्यों करता है, उसके असबाब क्या है, वो जराइम क्या है जिसकी वजह से कौमों की हलाकत होती है। चलिए, ये तो जुमला मोतरज़ा था। अब आ जाइए असल बात पर। मौलाना मौदूदी कहते हैं कुरान मजीद में एक कायदे कुल्लिया ये बयान किया गया है, अल्लाह ताला जालिम नहीं है, किसी कौम को खामखा बर्बाद कर दे। दरा हाल ये कि वो नेककार हो, कौम नेक है, साले है, मुती है, फरमाबरदार है, अल्लाह क्यों उस कौम को हलाक करेगा। सूरह हूद की आयत नंबर 117 है, वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्म व अहलुहा मुस्लिहून। अल्लाह का, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब का ये उसूल और कायदा नहीं है कि जालिमाना तौर पर किसी बस्ती को हलाक कर दे जबकि उसके अंदर मुस्लिह मौजूद हो। देखिए, व अहलुहा मुस्लिहून, यानी किसी कौम के अंदर, किसी बस्ती के अंदर इस्लाही कुव्वतें होती हैं, करेक्शनल फैक्टर्स होते हैं वहां, और अच्छे लोग होते हैं जो अमर बिल मारूफ करते हैं, नहीं अनिल मुनकर करते हैं, तो अल्लाह ताला उस कौम को हलाक नहीं करता क्योंकि वहां मुस्लिहून मौजूद है। वह अहलुहा मुस्लिहून। हलाको बर्बाद कर देने से मुराद सिर्फ यही नहीं है कि बस्तियों के तबके उलट दिए जाएं और आबादियों को मौत के घाट उतार दिया जाए, बल्कि इसकी एक सूरत यह भी है कि कौमों का शिराजा बिखार दिया जाए, उनकी इज्तिमाई कुव्वत तोड़ दी जाए, उनको महकूम व मगलूब और जलीलो खार कर दिया जाए। कायदे मस्कूरा की बिना पर बर्बादी और हलाकत की जुमला अक़साम में से कोई किस्म भी किसी कौम पर नाजिल नहीं हो सकती जब तक कि वो खैर व सलाह का रास्ते को छोड़कर शर व फसाद और सरकशी और नाफरमानी के तरीकों पर न चलने लगे और इस तरह खुद अपने ऊपर जुल्म न करे। अल्लाह ताला ने इस कायदे को मलहूज रखकर जहां कहीं किसी कौम को मुब्तलाए अज़ाब करने का जिक्र फरमाया है, वहां उसका जुर्म भी साथ साथ बयान कर दिया है ताकि लोगों को अच्छी तरह मालूम हो जाए कि वो उनकी अपनी ही शामत आमाल है जो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों को खराब करती है। देखिए, सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 40 है। कुल्लन, सबका जिक्र हुआ,
عاد کا اور سمود کا اور فرعون کا اور حامان کا، کئی قوموں کا ذکر ہوا. کلن اخذنا بذنبہ، ہر ایک کو ان کے گناہوں کی پاداش پہ پکڑا، ذنوب کی وجہ سے پکڑا. کلن اخذنا، تمام قوموں کو پکڑا ہم نے ان کے اپنے اپنے جرائم کی وجہ سے. بذنبہ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ان قوموں پر ظلم کرنے والا نہیں تھا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، وہ اپنی ہلاکت کے خود ذمہ دار تھے. اللہ کا نے ظلم نہیں کیا، اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا. یہ بات سمجھ لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ اتنا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اور وہ وما ربک بظلام للعبید، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب اپنے بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا. قیامت کے دن اعلان ہوگا لا ظلم اليوم، انصاف کا دن ہے. یاد رکھیے جو ظلم کرے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اللہ عادل ہے اور اس کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام عدل ہے. تو قوموں پر جو عذاب نازل ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نازل ہوتے ہیں. دوسری بات جو اس قاعدے سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہلاکت و بربادی کا سبب انفرادی شر و فساد نہیں بلکہ اجتماعی اور قومی شر و فساد ہے. دیکھیے اب یہ مضمون کا عنوان ہے اجتماعی فساد، یعنی اعتقاد اور عمل کی خرابیاں اگر متفرق طور پر افراد میں پائی جاتی ہوں لیکن مجموعی طور پر قوم کا دینی و اخلاقی معیار اتنا بلند ہو کہ افراد کی برائیاں اس کے اثر سے دبی رہیں تو خواہ افراد علیحدہ علیحدہ کتنے ہی خراب ہوں، قوم بحیثیت مجموعی سنبھلی رہتی ہے. یعنی انفرادی طور پر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، کوئی خاتون غلط کام کرتی ہے تو معاشرہ پھر بھی ٹھیک رہتا ہے، لیکن قوم بحیثیت مجموعی سنبھلی رہتی ہے اور کوئی فتنہ عام برپا نہیں ہوتا جو پوری قوم کی بربادی کا موجب ہو. مگر جب اعتقاد اور عمل کی خرابیاں افراد سے گزر کر پوری قوم میں پھیل جاتی ہیں اور قوم کا دینی احساس اور اخلاقی شعور اس درجے معوف ہو جاتا ہے کہ اس میں خیر و صلاح کے بجائے شر و فساد کو پھلنے اور پھولنے کا موقع ملنے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ایسی قوم سے پھر جاتی ہے اور وہ عزت کے مقام سے ذلت کی طرف گرنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کا غضب اس پر بھڑک اٹھتا ہے اور اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. قرآن حکیم میں اس کی بکثرت مثالیں بیان کی گئی. اب وہ بتا رہے ہیں، دیکھیے قوم نوح علیہ السلام کو اس وقت برباد کیا گیا جب اعتقاد و عمل کی خرابیاں ان کے اندر جڑ پکڑ گئی اور زمین میں پھیلنے لگی اور امید ہی باقی نہ رہی کہ اس شجر خبیث سے کوئی اچھا پھل بھی پیدا ہوگا، اس گندے پھل سے کوئی اچھا پھل بھی پیدا ہوگا. آخر کار مجبور ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا. دیکھیے اب مجبور ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کو جب بتا دیا گیا کہ آج کے بعد سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا، اب وہ بد دعا کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کو بھی بستہ نہ چھوڑ، زندہ نہ چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں انک ان تذرہم، اگر تو ان میں سے چھوڑ دے گا ان کو، یضلوا عبادک، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کی اولاد بھی فاجر ہوگی، ناشکری ہوگی، کفار ہوگی ان کی. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. تو یہ بددعا حضرت نوح علیہ السلام نے کی جب بھلائی کی کوئی امید 950 برس کی تبلیغ کے بعد باقی نہ رہی اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ اب کوئی مسلمان نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا سیلاب تھا جس میں سارے کافر
مار دیے گئے اور انسانیت کو غسل دیا گیا۔ اب اس کے بعد ان کے جو کشتی والے تھے وہ قوم عاد بن گئے، اور یہ وادی احقاف میں وہاں جنوب میں حضرموت کے پاس آباد تھے۔ قوم عاد کو اس وقت تباہ کیا گیا جب شر و فساد نے ان کے دلوں میں یہاں تک گھر کر لیا کہ شریر اور مفسد اور ظالم ان کی قوم کے لیڈر اور حاکم بن گئے، اور اہل خیر و صلاح کے لیے نظام اجتماعی میں کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ دیکھیے سورہ ہود کی آیت نمبر 59 ہے، ذرا غور سے سنیے، اور میں جس طرح سمجھاتا ہوں اس طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے، قرآن کو سمجھیے۔ وَتِلْكَ عَادٌ، یہ عاد تھے، تِلْكَ عَادٌ، یہ قوم عاد تھی، جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ دیکھیے یہاں رسل جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے عاد کے پیغمبر تو حضرت ہود علیہ السلام تھے، لیکن اور پچھلے جو رسول تھے حضرت نوح کے زمانے سے، ان سب کی نافرمانی کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اب دیکھیے جبار تو ہے ڈکٹیٹر، ظالم، اور جبار ہے، وہ جبار ہے، عنید ہے، عناد رکھتا ہے، اسلام کا دشمن ہے، اسلام سے بغض و عناد رکھتا ہے۔ تو ایسی لیڈرشپ کی پیروی کی ہوں، کھلی جبار عنید، امرا کھلی جبار عنید، انہوں نے ہر اس لیڈر کی پیروی کی جو جبار تھا، عنید تھا۔ قوم کو ہلاک کیوں کیا گیا؟ قوم کو، اچھا ان کو دیکھیے، دبور ایک سرد ہوا سے ہلاک کیا گیا تھا عاد کو، جو سوڈان اور صومالیہ کی طرف سے آئی تھی، مغربی ہوائیں تھی یہ، اور یہ ان کی لاشیں ہر طرف تھی، ایسا لگتا تھا کہ کھجور کے تنے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ وجہ کیا تھی؟ ڈکٹیٹروں کی پیروی کرنا، جبارین کی پیروی کرنا، اور عناد رکھنے والے لوگوں کی پیروی کرنا۔ آج عالم اسلام کا کیا عالم ہے؟ ہر طرف ڈکٹیٹر ہے۔ ہمارے ملک میں بھی تین چار بڑے ڈکٹیٹر رہے۔ یہ صدام حسین کیا تھا، یہ قذافی کیا تھا، اور اب یہ جو دوسرے عمراء اور بادشاہ اور ولی عہد اور فلاں آپ کو نظر آتے ہیں، یہ عبد الفتاح السیسی کیا ہے؟ یہ جبار ہیں، عنید ہے۔ اور قوم کا جرم کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے ہر جبار عنید کی پیروی کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ قوم لوط کو، اب آ جائیے، قوم لوط کو اس وقت ہلاک کیا گیا جب ان کا اخلاقی شعور اتنا کند ہو گیا اور ان میں بے حیائی یہاں تک بڑھ گئی کہ علانیہ مجلسوں اور بازاروں میں فواحش کا ارتکاب کیا جانے لگا، اور فواحش کے فواحش ہونے کا احساس ہی باقی نہ رہا۔ اچھا، یہ قوم لوط پہلی قوم تھی جس نے ہومو سیکسولیٹی کو ایجاد کیا۔ اس سے پہلے دنیا میں ہومو سیکسولیٹی کا وجود ہی نہیں تھا۔ مرد عورت کے لیے بنایا گیا ہے، عورت کے لیے مرد کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو لیکن یہ کہتے تھے ہمیں عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں مرد چاہیے۔ اور وہ یعنی دیکھیے ہومو سیکسولیٹی کیا ہے، اس سے افزائش نسل نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے اپنے بلیغ انداز میں یہ بات کہی ہے، نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ عورت کس لیے ہوتی ہے؟ بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ بیوی کا مقصد یہ ہے کہ اولاد ہو، افزائش نسل ہو۔ اب امریکہ کی آبادی نہیں بڑھ رہی ہے، یورپ کی آبادی نہیں بڑھ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اولاد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بہرحال کسی طرح جنسی خواہش پوری ہو، اور چاہے وہ مرد سے ہو، عورت سے ہو، بہرحال جنسی اخراج ہو جائے، ہمیں اولاد نہیں چاہیے، افزائش نسل نہیں چاہیے۔ دیکھیے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 29، 29ویں آیت ہے، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تو کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو؟ نعوذ باللہ،
مردوں کے پاس جاتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور ڈاکے ڈالتے ہو سڑکوں پہ۔ دیکھیے ہمارے ملک میں بھی یہ وہ جو گجرات کا بائی پاس ہے وہاں ڈاکے پڑتے ہیں، موٹر وے پہ ڈاکے پڑتے ہیں اور لوٹ لیے جاتے ہیں، بسیں پوری لوٹ لی جاتی ہیں، قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں، ڈاکے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، بھری مجلسوں میں یہ بدکاریاں کرتے تھے، بھری مجلسوں میں بدکاریاں۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ۔ اچھا یہ قوم لوط تھی اور ان کو اوندھا کیا گیا۔ اب دیکھیے اہل مدین، یہ مدین کا وہ علاقہ وہ ہے جو آج کل یہاں 3-4 ممالک ہیں، بحر احمر، ریڈ سی کے اوپر جو وادی سینا کا علاقہ ہے، اس کا جو اس کی جو ساحلی پٹی ہے کوہ طور کے نیچے، تو اس کو مدین کا علاقہ کہتے ہیں۔ اس میں تبوک بھی شامل ہے، سعودی عرب کا، کچھ اردن کا حصہ بھی ہے، اس میں اسرائیل کا حصہ بھی ہے جو موجودہ اسرائیل اور فلسطین ہے، اور مصر کا جو علاقہ ہے شرم الشیخ وغیرہ، یہ سب مدین کے علاقے میں آتے ہیں۔ اہل مدین پر اس وقت عذاب نازل ہوا جب پوری قوم خائن اور بد معاملہ اور بے ایمان ہو گئی۔ کم تولنا، زیادہ لینا کوئی عیب نہ رہا، اور قوم کا اخلاقی احساس یہاں تک فنا ہو گیا کہ جب ان کو اس عیب پر ملامت کی جاتی تو شرم سے سر جھکا لینے کے بجائے وہ الٹا اسے ملامت کرنے والے کو ملامت کرتے، اور ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ ان میں کوئی ایسا عیب بھی ہے جو ملامت کے قابل ہو۔ وہ بدکاریوں کو برا نہ سمجھتے، بلکہ جو ان حرکات کو برا کہتا اس کو برسر غلط اور لائق سرزنش خیال کرتے۔ دیکھیے سورہ ہود کی آیات، حضرت شعیب علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے، انہوں نے کہا وَيَا قَوْمِي، اے میری قوم کے لوگو، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، مکیال یعنی جو پیمانے ہیں اور میزان یعنی ترازو، اس کو ٹھیک بالقسط انصاف کے ساتھ ناپو اور ماپو اور تولو۔ اوفو المکیال والمیزان بالقسط، پورا پورا ماپ ہو اور پورا وزن ہو انصاف کے ساتھ۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، 1 کلو کے بجائے 900 گرام مت دو۔ آپ زمین میجر کر رہے ہیں وہاں ڈنڈی مار رہے ہیں، کپڑا ناپ رہے ہیں وہاں ڈنڈی مار رہے ہیں، دودھ آپ دے رہے ہیں 1 لیٹر اور اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں مفسد بن کے مت رہو۔ اچھا قوم کا جواب کیا تھا ذرا دیکھیے، ان کی لیڈرشپ کیا تھی، بڑے وہ ہمارے زمانے کے انٹلیکچوئلز کی طرح تھے۔ وہ قالو، وہ کہنے لگے یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ کی اکثر باتیں تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ہماری آبادی میں کمزور ہیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، آپ کی میجورٹی نہیں ہے، ہمارا اثر و رسوخ ہے، ہم الیکشن جیتے ہیں، ووٹ ہمارے پاس ہیں، لوگ ہمارے پاس ہیں اور ہم لوگوں کو خرید سکتے ہیں، لوگ ہمارے غلام ہیں، آپ کمزور ہیں۔ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، آپ کو ہم کمزور محسوس کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر آپ کی برادری نہ ہوتی نا تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے، آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے، پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیتے، رجم کر دیتے۔ یہ تھے قوم شعیب، اہل مدین تھے۔ بنی اسرائیل کو ذلت و مسکنت اور غضب لعنت الہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ اس وقت صادر ہوا جب انہوں نے بدی اور ظلم اور حرام خوری کی طرف لپکنا شروع کیا۔ ان کی قوم کے پیشوا مصلحت پرستی کے مرض میں مبتلا ہو گئے، ان میں گناہوں کے ساتھ رواداری پیدا ہو گئی
اور ان میں کوئی گروہ ایسا نہ رہا جو عیب کو عیب کہنے والا اور اس سے روکنے والا ہوتا۔ دیکھیے بنی اسرائیل کے خلاف سورۃ المائدہ میں فرد جرم ہے، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور آپ ان کی اکثریت کو دیکھتے ہیں، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان کے اکثر لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں میں، زیادتی میں، حدود الہی سے تجاوز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لپکتے ہیں۔ یسارعون کا مطلب ہے دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری کی طرف لپکتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنا برا کام ہے، کتنی بری حرکتیں ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ کون ہے؟ یہ عوام الناس ہے۔ ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عوام الناس کے بارے میں۔ اب لیڈرشپ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت، تو پھر ان کے ربانیوں نے، ان کے ربانی، ان کے علماء، ان کے مشائخ اور ان کے احبار یعنی علماء، حبر کی جمع احبار ہے، تو عن قولهم الاسم واكلهم السحت، تو ان کی ان باتوں پر گناہ کی اور حرام کھانے کی باتوں پر ربانیین نے کیوں نہیں روکا، احبار نے کیوں نہیں روکا؟ ما كانوا يصنعون، کہ کتنا برا تھا وہ جو اداکاری کر رہے تھے، کتنی بری اداکاری تھی ان کی۔ لبئس ما كانوا يصنعون۔ اب دیکھیے ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے خطیب ہیں، نہیں ہے کوئی، رو رو کے کہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ لبئس ما كانوا يصنعون۔ یہ ربانیین اور یہ احبار روکنے والے نہیں ہیں، حرام کے خلاف بولتے نہیں، یہ لوگ اسم کے خلاف یہ نہیں بولتے، صحت کے خلاف یہ نہیں بولتے، عدوان کے خلاف یہ نہیں بولتے، تو عوام کے بارے میں کیا کہا؟ لبئس ما كانوا يعملون۔ اور علماء اور ربانیین اور احبار کے بارے میں کیا کہا؟ لبئس ما كانوا يصنعون، کتنا برا تھا وہ تصنع جو یہ لوگ اختیار کر رہے تھے۔ اچھا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 اور 79 بنی اسرائیل کے بارے میں دیکھیے، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان پر حضرت داؤد نے کی زبان سے بھی لعنت کرائی گئی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی لعنت کرائی گئی۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ 1000 قبل مسیح ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد میں 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی، اور دونوں پیغمبروں نے اپنی بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر لعنت کی اور رحمت سے محرومی کا مژدہ سنایا جو کفر کرتے تھے۔ کیوں لعنت ان کی زبان سے کرائی گئی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ یہ نافرمان تھے، سرکش تھے، معتد تھے، حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ ایک دوسرے کو برے افعال سے نہیں روکتے تھے۔ دیکھیے اگر ہم اسلامی معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کو بچانا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کی لعنت سے اور محرومی سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے محرومی سے بچانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا پڑے گا، نیکیوں کا حکم دینا پڑے گا، برائیوں سے روکنا پڑے گا، حرام کو حرام کہنا پڑے گا، چاہے اس کے لیے ہمیں جیل جانا پڑے، چاہے اس کے لیے کوڑے کھانے پڑے، چاہے ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں۔ یہ علماء کا یہ کام ہے کہ غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں،
अवामिर का हुक्म दे, नवाही से रोके। इस आखिरी आयत की तफसीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहादीस मनकूल है वो कुरान करीम के मकसद को और ज्यादा वाज़े कर देती हैं। सब रिवायात का खुलासा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में जब बदकारी फैलनी शुरू हुई तो हाल ये था कि एक शख्स अपने भाई या दोस्त या हमसाये को बुरा काम करते देखता तो उसको मना करता और कहता, ऐ शख्स खुदा का खौफ कर। मगर उसके बाद वो उसी शख्स के साथ घुल मिलकर बैठता और यह बदी का मुशाहिदा उसको उस बदकार शख्स के साथ मेल जोल और खाने पीने में शिरकत करने से न रोकता। जब उनका ये हाल हो गया तो उनके दिलों पर एक दूसरे का असर पड़ गया और अल्लाह ने सबको एक रंग में रंग दिया और उनके नबी दाऊद अलैहिस्सलात वस्सलाम और हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की जबान से उन पर लानत की। रावी कहता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिले तकरीर में इस मकाम पर पहुंचे तो जोश में आकर उठ बैठे और फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम पर लाजिम है कि नेकी का हुक्म करो, तुम पर लाजिम है कि नेकी का हुक्म करो और बदी से रोको, और जिसको बुरा फेल करते देखो उसका हाथ पकड़ लो, उसे राह रास्त की तरफ मोड़ दो और इस मुआमले में हरगिज रवादारी न बरतो, वरना अल्लाह तुम्हारे दिलों पर भी एक दूसरे का असर डाल देगा और तुम पर भी इसी तरह लानत करेगा जिस तरह बनी इसराइल पर की। देखिए, एतकाद और अमल के फसाद का हाल वबाई अमराज का सा है, यानी पेंडेमिक और कंटेजियस डिसीजेस का है। एक वबाई मरस इब्तिदा में चंद कमजोर अफराद पर हमला करता है। अगर आबो हवा अच्छी हो, हिफ्ज़ान सेहत की तदाबीर दुरुस्त हो, नजासतों और कसाफतों को दूर करने का काफी इंतजाम हो और मरज से मुतासिर होने वाले मरीजों का बरवक्त इलाज कर दिया जाए तो मरज वबाए आम की सूरत इख्तियार करने नहीं पाता और आम लोग इससे महफूज रहते हैं। लेकिन अगर तबीब गाफिल हो, डॉक्टर गाफिल हो और हेल्थ हिफ्ज़ान सेहत का महकूमा बेपरवाह हो, यानी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और प्रिवेंशन का महकूमा बेपरवाह हो, सफाई के मुंतजिम एडमिनिस्ट्रेटर्स नजासतों और कसाफतों के रवादार हो जाएं तो रफ्ता रफ्ता मरज के जरासीम फजा में फैलने लगते हैं और आबो हवा में सरायत करके उसको इतना खराब कर देते हैं कि वो सेहत के बजाय मरज के लिए साजगार हो जाती है। आखिरकार जब बस्ती के आम अफराद को हवा, पानी, ग़िज़ा, लिबास, मकान, गरज कोई चीज भी गंदगी और सुम्मियत यानी जहर से पाक नहीं मिलती तो उनकी कुव्वत हयात जवाब देने लगती है और सारी की सारी आबादी वबाए आम में मुब्तला हो जाती है। फिर कवी से कवी अफराद के लिए भी अपने आप को मरज से बचाना मुश्किल हो जाता है। खुद तबीब, डॉक्टर और सफाई के मुंतजिम और सेहत आम्मा के मुहाफिज तक बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। आपने नहीं देखा कोरोना में डॉक्टर भी मर गए, नर्सें मर रही हैं। खुद तबीब और सफाई के मुंतजिम और सेहत आम्मा के मुहाफिज तक बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और वो लोग भी हलाकत से महफूज नहीं रहते जो अपनी हद तक हिफ्ज़ान सेहत की जुमला तदबीरें इख्तियार करते और दवाएं इस्तेमाल करते रहते हैं। क्योंकि हवा की सुम्मियत यानी हवा का जहर, पानी की गंदगी, वसाइल ग़िज़ा की खराबी और जमीन की कसाफत का उनके पास क्या इलाज हो सकता है। इसी पर अखलाक व आमाल के फसाद और एतिकाद की गुमराहियों को भी कियास कर लीजिए। उलमा कौम के तबीब हैं। अब यहां बता रहे हैं, देखिए ये वही मैं हमारे मुबल्लिग की बात कर रहा था ना, तो उसने कोई बात टेलीविजन पे कह दी, सहाफी उसके पीछे पड़ गए कि आपने ये बात क्यों कही, आपने ये क्यों बात कही। उसने सहाफियों से माफी मांगी
کہ مجھ سے غلطی سے بات نکل گئی، توبہ کرتا ہوں. اللہ کو قیامت کے دن پتہ نہیں یہ کیا جواب دے گا. کھل کے کہتا، علل اعلان کہتا، ہاں میں اپنی بات پر قائم ہوں، معافی مانگ رہا ہے. یہ ہے ہماری قوم کا مبلغ جو عوام میں بہت مقبول ہے، لیکن ڈرتا ہے، ڈرپوک ہے. بئس ما کانوا یصنعون، جس کے اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. بئس ما کانوا یصنعون، کیسی ملمہ سازی ہے، کیسی اداکاری ہے جو یہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں. یصنعون کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. علماء قوم کے طبیب ہیں، حکام اور اہل دولت صفائی اور حفظان صحت کے ذمہ دار ہیں. قوم کی غیرت ایمانی اور جماعت کا حاصل اخلاقی بمنزل قوت حیات ہے، وائٹیلٹی ہے. اجتماعی ماحول کی حیثیت وہی ہے جو ہوا، پانی، غذا اور لباس و مکان کی ہے. اور حیات قومی میں دین و اخلاق کے اعتبار سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہی مقام ہے جو صحت جسمانی کے اعتبار سے صفائی اور حفظان صحت کی تدابیر کا ہے. دیکھیے پہلے دو یہاں لفظ ہیں، ذرا اس کو سمجھ لیجیے. ایک امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے. یہ قرآن کی اور اسلام کی خاص اصطلاح ہے. معروف کہتے ہیں لفظی معنی، یعنی معرفہ نکرہ آپ نے پڑھا ہوگا. معروف کہتے ہیں جانی پہچانی چیز کو، نون، ویل نون، معروف، بھلی چیز کو، اچھی چیز کو، اور جس سے انسانی فطرت معروف ہے، آشنا ہے. جیسے شادی کرنا ایک معروف چیز ہے، سچ بولنا ایک معروف چیز ہے. انسانی فطرت، انسانی ضمیر اس کو تسلیم کرتا ہے، اس کو معروف کہتے ہیں. ہمارا ضمیر، ہمارا نفس اس کو پہچانتا ہے. اچھا، اس کے برخلاف منکر ہے، یہ ہماری فطرت کے لیے اجنبی ہے. جیسے زنا ہے، شراب ہے، سود ہے، یہ منکرات ہیں، اجنبی چیزیں ہیں. یعنی ہمارا ضمیر، ہمارا نفس اس سے ابا کرتا ہے. یہ دو اصطلاحات ہیں، اور اس امت کا یہ کام ہے کہ وہ معروف کا امر دے، معروف کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. اب دیکھیے آگے چلیے. جب علماء اور اولی الامر اپنے اصلی فرض یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے ہیں اور شر و فساد کے ساتھ رواداری برتنے لگتے ہیں تو گمراہی اور بد اخلاقی قوم کے افراد میں پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، اور قوم کی غیرت ایمانی ضعیف ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارا اجتماعی ماحول فاسد ہو جاتا ہے. قومی زندگی کی فضا خیر و صلاح کے لیے نامساعد اور شر و فساد کے لیے سازگار ہو جاتی ہے. لوگ نیکی سے بھاگتے ہیں اور بدی سے نفرت کرنے کے بجائے اس کی طرف کھینچنے لگتے ہیں. اخلاقی قدریں الٹ جاتی ہیں، عیب ہنر بن جاتے ہیں اور ہنر عیب. وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے تیری حسن نگہ کرشمہ ساز کرے. تو اس وقت گمراہیاں اور بد اخلاقیاں خوب پھلتی پھولتی ہیں اور بھلائی کا کوئی بیج برگوبار لانے کے قابل نہیں رہتا. زمین، ہوا اور پانی سب اس کو پرورش کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ان کی ساری قوتیں اشجار خبیثہ کو نشو و نما دینے کی طرف مائل ہو جاتی ہیں. یعنی گندے پودوں کو بڑھاتے ہیں، وہ گندے پودوں کو، اشجار خبیثہ، کیونکہ ساری قوتیں اس کی طرف صرف ہوتی ہیں. یہی کام ہم دیکھ رہے ہیں. میڈیا کیا کر رہا ہے؟ ہماری فلمیں، ہمارے ڈرامے، ہمارے یہ پروگرام، یہ سارے کام کر رہے ہیں. جب کسی قوم کا یہ حال ہو جاتا ہے تو پھر وہ عذاب الہی کی مستحق ہو جاتے ہیں، اور اس پر ایسی عام تباہی نازل ہوتی ہے جس سے کوئی نہیں بچتا. خواہ وہ خانقاہوں میں بیٹھا ہوا رات دن عبادت کر رہا ہو، تو دیکھیے وہ خانقاہ میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، عابد ہے، زاہد ہے، صوفی ہے، حالانکہ وہ گناہوں سے دور ہے، لیکن اللہ کا عذاب اس پر بھی نازل ہوتا ہے. یہی بات ہے جو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 میں کہی گئی ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس فتنے سے ڈرو،
اس فتنے سے ڈرو، اس آفت سے ڈرو، واتقوا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جس کی زد میں صرف ظالم لوگ خاص طور پر نہیں آئیں گے، ظالموں کے ساتھ دوسرے بے گناہ بھی مارے جائیں گے۔ دیکھیے جب زلزلہ آتا ہے تو چھوٹے معصوم بچے بھی مار دیے جاتے ہیں، جب سیلاب آتا ہے تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتی ہے، اچھوں کے ساتھ بروں کے ساتھ اچھے بھی پس جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا فتنةً، اس فتنے سے ڈرو جو صرف انہی لوگوں کو مبتلا مصیبت نہیں کرے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے، بلکہ جو ظلم نہیں کرنے والے ہیں وہ بھی مارے جائیں گے۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ بدی کو اپنے سامنے نہ ٹھہرنے دو، کیونکہ اگر تم بدی سے رواداری برتو گے، دیکھیے بدی سے رواداری برتو گے، کرسمس مناؤ، کرسمس کا کیک کاٹو، ہولی کھیلو، دسہرہ مناؤ، اکبر اعظم بن جاؤ، دین الہی ایجاد کرو، دیوالی مناؤ، دسہرہ مناؤ، کیا کر رہے ہو تم خدا کے بندو؟ تم میں کوئی غیرت ایمانی ہے کہ نہیں؟ تمہیں اپنی تہذیب سے محبت ہے کہ نہیں؟ اپنی تہذیب پر کیا تم شرمندہ ہو؟ اگر تم بدی سے رواداری برتو گے اور اس کو پھیلنے دو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب عام نازل ہوگا اور اس کی لپیٹ میں اچھے اور برے سب آ جائیں گے۔ اب دیکھیے یعنی چند ووٹوں کے لیے، عیسائی ووٹوں سے ووٹ لینے کے لیے تم عیسائی بن جاتے ہو، تم جو ہے ہندوؤں کا ووٹ لینے کے لیے ان کے ساتھ ہولی کھیلتے ہو، ان کے مندر میں جا کے ایسے ہاتھ جوڑتے ہو، پوجا کرتے ہو۔ شرم آنی چاہیے مسلمانوں ایسے لیڈروں کو جو مندروں میں جا کے پوجا کرتے ہیں۔ تمہیں بت پرستی کے خلاف اٹھایا گیا تھا اور تم بت پرستی کو رواداری کے نام پر ہوا دے رہے ہو اور اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہو۔ ووٹ اتنی گھٹیا چیز ہے، ووٹ مانگنے کے لیے تم جا کے کرسمس کی مبارکبادیں دے رہے ہو، کرسمس کے کیک کاٹ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ رواداری ہے۔ خود دیکھیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح اس طرح فرمائی ہے۔ یہ جو آیت ہے نا سورہ انفال کی آیت نمبر 25، اس کی تشریح اب حدیث سے سنیے، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس فتنے سے بچو جو صرف انہی لوگوں کو مبتلا مصیبت نہ کرے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے، بلکہ یہ عام ہوگا، خاص نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لا يعذب العام بعمل الخاص، اللہ عز وجل عام لوگوں کو خاص لوگوں کی عمل کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا، حتی عام قاعدہ تو یہی ہے حتی، لیکن حتی یروا المنکر بین ظہرانہم وہم قادرون علی ان ینکروہ، جب لیکن منکرات جب ان کے درمیان پھیل جائیں، وہم قادرون علی ان ینکروہ، اور وہ اس پر قادر ہیں کہ اس کو روک سکے، اس کو منع کر سکے، فلا ینکروہ، لیکن وہ منع نہیں کرتے، وہ روکتے نہیں۔ فاذا فعلوا ذلک، جب وہ اس کو روکیں گے نہیں اور یہ کام کرنے لگے، عذب اللہ الخاص والعام، تو ایسی صورت میں اللہ تعالی خاص لوگوں کو بھی عذاب دیتا ہے اور عام کو بھی عذاب دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم لوگ اس وقت تک محفوظ رہیں گے جب تک معاشرے کے اندر اصلاحی قوتیں موجود ہیں جو نیکی کا حکم دے رہی ہیں، برائیوں سے روک رہی ہیں، حرام کو حرام کہہ رہے ہیں۔ اب کل کا لطیفہ سن لیجیے، ریاست مدینہ کا کل کا لطیفہ یہ ہے، حکم یہ آیا ہے کہ اب بینک، اچھا پورے معاشرے کو سود میں جکڑنے کا اس نے ارادہ کر لیا ہے اور پاکستان کو یہ امریکہ اور یورپ بنانا چاہتا ہے۔ ہر آدمی کو کہہ رہا ہے کہ مکان ملے گا سود پر 5% پہ، 5% سود پہ مکان لو، مکان لو۔ امریکہ میں یہی ہوتا ہے، سارے مکانات ذاتی نہیں ہوتے، بینک کے ہوتے ہیں، سود پہ لیتے ہیں مکان، ہر آدمی مقروض ہوتا ہے، گاڑی سود پر، مکان سود پر، فرنیچر سود پر، سارا کاروبار سود کا ہے، سود میں وہ پوری طرح جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ حکم آیا ہے کہ بینک کے ملازمین شلوار قمیص پہن کر سود لیا اور دیا کریں گے۔
ریاست مدینہ ہے نا، شلوار قمیص پہن کر سود لو اور دو. یہ ہے ہماری قوم. جو اب کوئی بولنے والا ہے، کوئی روکنے والا ہے اس کو، تو یہ اس کے خلاف ہمیں میدان میں آنا چاہیے. قوم کی اخلاقی اور دینی صحت کو برقرار رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اس کے ہر فرد میں غیرت ایمانی اور حاسہ اخلاقی موجود ہو، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع لفظ حیا سے تعبیر فرمایا ہے. حیا دراصل ایمان کا ایک جز ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا ہے الحیاء من الایمان. بلکہ ایک موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حیا دین کا ایک جز ہے، تو آپ نے فرمایا بل هو الدین کلہ، فرمایا کہ بلکہ وہ پورا ہی دین ہے، کہ وہ پورا ہی ایمان ہے. حیا سے مراد یہ ہے کہ بدی اور معصیت سے نفس میں طبعی طور پر انقباض پیدا ہو. دیکھیے اب حیا کی تعریف سمجھ لیجئے. عام طور پر حیا اور شرم یہ سمجھتے ہیں ہم کہ گفتگو میں حیا ہو، آنکھوں میں حیا ہو، لباس میں حیا ہو، شرم ہو، ہم اس کو سمجھتے ہیں. لیکن مولانا مودودی یہ کہہ رہے ہیں کہ حیا سے مراد یہ ہے کہ بدی اور معصیت، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے نفس میں طبیعی طور پر انقباض پیدا ہو، طبیعت میں گھٹن ہو اور دل اس سے نفرت کرے. اس کو حیا کہتے ہیں. جس شخص میں یہ صفت موجود ہوگی وہ نہ صرف قبائح سے اجتناب کرے گا اور بلکہ، اور فحاشی کا نام کیا ہے؟ کل شیء ان قبیح، اس کو فحاشی کہتے ہیں. تو وہ قبائح سے، فحاشی سے اجتناب کرے گا، بچے گا، بلکہ دوسروں میں بھی اس کو برداشت نہ کر سکے گا. وہ برائیوں کو دیکھنے کا روادار نہ ہوگا. ظلم اور معصیت سے مصالحت کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہوگا. جب اس کے سامنے قبائح کا ارتکاب کیا جائے گا تو اس کی غیرت ایمانی جوش میں آ جائے گی اور وہ اس کو ہاتھ سے یا زبان سے مٹانے کی کوشش کرے گا، یا کم سے کم اس کا دل اس خواہش سے بے چین ہو جائے گا کہ اس برائی کو مٹا دے. دیکھیے اب یہ جو مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں ایمان کے درجے بتائے گئے ہیں، ذرا اس حدیث کو پڑھ لیجیے. من رآ منکم منکرن، من رآ منکم منکرن، تم میں سے اے مسلمانوں کوئی آدمی منکر کو دیکھے، حرام کو دیکھے، برائی کو، بدی کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے تبدیل کرے. تغیر کی بات ہو رہی ہے، ہاتھ سے بدل دے، ہاتھ سے مٹائے. ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ طاقت سے. آپ اگر گھر کے سربراہ ہیں، گھر کے قوام ہیں، اور بیٹا غلط کام کر رہا ہے تو آپ روکیں اس کو. بیوی غلط کام کر رہی ہے، بیٹی غلط کام کر رہی ہے، بچے غلط کام کر رہے ہیں، روکیں. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. اگر فوج کے اندر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو سپہ سالار روکے. اگر عدالت میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو چیف جسٹس روکے. کوئی منکر ہو رہا ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے اختیارات سے اس کو روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، لیکن اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا، فَبِلِسَانِهِ، اس کے پاس اقتدار نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، وہ اپنے محکمے کا سربراہ نہیں ہے، وہ سپہ سالار نہیں ہے، وہ وزیر اعظم نہیں ہے، وہ استطاعت نہیں رکھتا، تو کم سے کم زبان سے بدلے منکر کو. زبان سے تو کہے نا کہ یہ منکر ہے، یہ غلط ہے، اس کو مٹاؤ، بدی کو مٹاؤ. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں، فَبِقَلْبِهِ، دل سے اس کو بدلنے کی کوشش کرو. دل سے تغیر ہو، دل. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے ضعیف ترین درجہ ہے. تو جس قوم کے افراد میں عام طور پر یہ صفت موجود ہوگی، اس کا دین محفوظ رہے گا اور اس کا اخلاقی معیار کبھی نہ گر سکے گا، کیونکہ اس کا ہر فرد دوسرے کے لیے محتسب اور نگران ہوگا، اور عقیدہ و عمل کے فساد کو اس میں داخل ہونے کے لیے کوئی راہ نہ مل سکے گی. تو یہ ہے ہماری ذمہ داری. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا
کہ کنتم خیر امتین اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ بہترین قوم ہو، بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو تمام دیگر انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تمہارے کام کیا ہے؟ برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا اور توحید کی طرف تم ایمان رکھنا۔ قرآن مجید کا مقصد دراصل ایسی ہی ایک آئیڈیل سوسائٹی بنانا ہے۔ اور سنیے، قرآن مجید کا مقصد دراصل ایسی ہی ایک آئیڈیل سوسائٹی بنانا ہے جس کا ہر فرد اپنے قلبی رجحان اور اپنی فطری غیرت و حیا اور خالص اپنے ضمیر کی تحریک پر احتساب اور نگرانی کا فرض انجام دے، اور کسی اجرت کے بغیر خدائی فوجدار بن کر رہے، کسی اجرت کے بغیر، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کسی لالچ کے بغیر، کسی پیسے کے بغیر خدائی فوجدار بن کر رہے۔ اور یہی بات ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں کہی گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اس طرح اے مسلمانوں، تم کو ہم نے ایک امت وسط بنایا، ایک متوازن قوم بنایا، ایک معتدل قوم بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ اسی لیے بار بار مسلمانوں کو بتایا گیا کہ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا تمہارا قومی خاصہ ہے، جو ہر مومن مرد اور عورت میں متحقق ہونا چاہیے۔ فرمایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 ہے۔ اب دنیا میں بہترین گروہ تم ہو، اخرجت للناس، جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، بدی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں کہا گیا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے نگران ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ بیوی شوہر کو روکتی ہے، شوہر بیوی کو روکتا ہے، شوہر کو بیوی کو اٹھاتا ہے نماز کے لیے، اور بیوی شوہر کو اٹھاتی ہے۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، عورتیں مردوں کی اصلاح کرتی ہیں، مرد عورتوں کی اصلاح کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ دیکھیے کیسی امت ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دیکھیے سورہ حج میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلامی ریاست کے 4 بنیادی کام کیا ہیں۔ یہ ریاست مدینہ والے بھی سن لیں، یہ 4 پورٹ فولیوز تو اسلامی حکومت کی پہچان ہے۔ یہ جھوٹا یہ ریاست مدینہ کی جگالی کرتا رہتا ہے، ریاست مدینہ ریاست مدینہ، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم اس زمین میں حکومت بخشیں گے، تمکین عطا کریں گے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اقتدار دیں گے، حکومت بخشیں گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے۔ نماز قائم کرتے ہیں یہ لوگ؟ کوئی ہے محکومان کہ اقامت صلاۃ کی کوئی وزارت ہے، کوئی پورٹ فولیو ہے، کوئی وزیر ہے؟ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کے نظام ہے کوئی مربوط نظام؟ وامروا بالمعروف، کوئی محکومہ کوئی پورٹ فولیو ہے جو معروف کا حکم دیتا ہو؟ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی یہ فرد کا بھی کام ہے، یہ علماء کا بھی کام ہے، یہ لیڈرشپ کا بھی کام ہے، اور یہ حکومت کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اجتماعی فریضہ ہے، ریاست کا کام۔ وہ ریاست اسلامی ریاست نہیں ہو سکتی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے یہ۔ دیکھیے میں ایک بات یہاں ضمنی طور پر بتا دوں آپ کو،
دنیا میں جو سیاست کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں حکومت کے بارے میں، اس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بنیادی طور پر ریاست کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، ریاست اس کو کہتے ہیں جس کی باؤنڈریز ہو، جس کی سرحد ہو، اور اس کے لیے فوج کا ہونا ضروری ہے کہ دیر از نو اسٹیٹ ود آؤٹ آرمی۔ فوج کے بغیر کوئی ریاست نہیں ہو سکتی۔ یہ ریاست اس کو کسے کہتے ہیں؟ ریاست کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ حدود کا تعین، بارڈرز ہوں اور فوج ہو، اس کے بغیر کوئی ریاست نہیں۔ دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں اس حدود کے اندر، اس باؤنڈریز کے اندر امن و امان ہو۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک ہوم منسٹری ہو، وزارت داخلہ ہو، پولیس کا نظام ہو، امن و امان ہو۔ یعنی فوج کا ہونا ضروری ہے اور پولیس کا ہونا ضروری۔ تیسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے لیے کہ یہ ضروری ہے کہ وہ عوام کے معیار زندگی کو بلند کرے، عوام کو خوشحال رکھے، عوام بھوکے نہ مرے، اور وہ اچھا کھائیں، اچھا پہنے، اچھی خوشحال زندگی گزاریں۔ یہ کون سی ریاست ہے؟ کوئی بھی سیکولر ریاست ہے، وہ امریکہ کی ہو، چین کی ہو، روس کی ہو، سوشلسٹ ہو، کمیونسٹ ہو، سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ 3 پورٹ فولیوز کے بغیر کوئی ریاست نہیں ہو سکتی: ڈیفنس، ہوم منسٹری اور فنانس۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی 4 اور پورٹ فولیوز کی بات کرتا ہے۔ یہ لوگ جب ان کو اقتدار ملے گا، ان کو حکومت عطا کی جائے گی، یہ نماز قائم کریں گے۔ الذین ان مکناہم فی اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں گے، وامروا بالمعروف، اور معروف کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر والعاقبۃ للمتقین۔ اگر مسلمانوں کا یہ حال ہو تو ان کی مثال اس بستی کی سی ہوگی جس کے ہر باشندے میں صفائی اور حفظان صحت کا احساس ہو۔ وہ نہ صرف اپنے جسم اور اپنے گھر کو پاک صاف رکھے، بلکہ بستی میں جہاں کہیں غلاظت اور نجاست دیکھے اس کو دور کرے، اور کسی جگہ گندگی و کثافت کے رہنے کا روادار نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسی بستی کی آب و ہوا پاک صاف رہے گی، اس میں امراض کے جراثیم پرورش نہ پا سکیں گے، اور اگر شاذ و نادر کوئی شخص کمزور اور مریض تباہ ہوگا تب بھی اس کا بروقت علاج ہو جائے گا، یا کم سے کم اس کی بیماری محض شخصی بیماری ہوگی، دوسروں تک متعدی ہو کر وبائے عام کی صورت نہ اختیار کر سکے گی۔ لیکن اگر مسلمانوں کی قوم اس بلند درجے پر نہ رہ سکے تو سوسائٹی کی دینی و اخلاقی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کم از کم ایک ایسا گروہ تو ان میں ضرور موجود رہنا چاہیے جو ہر وقت اس خدمت پر مستعد رہے اور اعتقاد کی گندگیوں اور اخلاق و اعمال کی نجاستوں کو دور کرتا رہے۔ دیکھیے یہاں اب یہ مولانا مودودی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 بیان کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ تو ضرور ہوں، یعنی جس طرح کسی معاشرے کے لیے ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح عالم کا ہونا ضروری ہے کہ ڈاکٹر کے بغیر کوئی محلہ، کوئی بستی، کوئی شہر صحت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح عالم کے بغیر سوسائٹی خیر سے محروم رہے گی، علم سے محروم رہے گی۔ اسی طرح ہر سوسائٹی میں قرآن کہتا ہے کہ دائی ہوں، مبلغ ہوں، عامر بالمعروف ہوں، ناہی عن المنکر ہوں، عامر یعنی بھلائی کا حکم دینے والے موجود ہوں، برائیوں سے روکنے والے موجود ہوں۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے، ایک ایسی امت کا ہونا ضروری ہے جو الخیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے۔ یدعون الی الخیر، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر،
اور برائیوں سے روکے، بدی سے روکے۔ یہ جماعت علماء اور اولو الامر کی جماعت ہے جس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں منہمک رہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا شہر کے محکمہ صفائی اور حفظان صحت کا اپنے فرائض میں مستعد رہنا ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے فرض سے غافل ہو جائیں اور قوم میں ایک جماعت بھی ایسی باقی نہ رہے جو خیر و صلاح کی طرف دعوت دینے والی اور منکرات سے روکنے والی ہو، تو دین و اخلاق کے اعتبار سے قوم کی تباہی اس طرح یقینی ہے جس طرح جسم و جان کے اعتبار سے اس بستی کی ہلاکت یقینی، جس میں صفائی اور حفظان صحت کا کوئی انتظام نہ ہو۔ اگلی قوموں پر جو تباہیاں نازل ہوئی ہیں وہ اسی لیے ہوئی ہیں کہ ان میں کوئی گروہ بھی ایسا باقی نہ رہا تھا جو ان کو برائیوں سے روکتا اور خیر و صلاح پر قائم رکھنے کی کوشش کرتا۔ دیکھیے سورہ ہود کی آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرماتا ہے؟ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ بہت کم نکلے جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا۔ دیکھیے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ، تو بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب قوم عاد پر اپنا عذاب نازل کیا اور ساری قوم ہلاک کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو بچا لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سمود پر عذاب کا فیصلہ کیا تو حضرت صالح اور ان کے مومن ساتھیوں کو بستی سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ نیک لوگوں کو بچا لیتا ہے، اور یہی ہوا کہ فرعون کے ظلم سے اللہ نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کو بچا لیا۔ دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے، اپیل کرتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت۔ وہی آیت دوبارہ ہم پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کے ربانیوں نے کیوں نہیں روکا، ان کے علماء نے کیوں نہیں روکا، جب وہ حرام کے بارے میں، گناہ کے بارے میں، حرام خوری کے بارے میں مشغول تھے اور باتیں کر رہے تھے، فتوے دے رہے تھے۔ علماء کہاں تھے؟ سوئے ہوئے تھے۔ ربانی کہاں تھے؟ سوئے ہوئے تھے۔ روکا کیوں نہیں؟ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، وہ کیا کر رہے تھے؟ اداکاری کر رہے تھے۔ بئس ما كانوا يصنعون، رونے کی اداکاری کر رہے تھے، حکومت کی حمایت کی اداکاری کر رہے تھے۔ بئس ما كانوا يصنعون، ان کی زبانوں میں آبلے پڑ گئے تھے، بولتے نہیں تھے اور ان کی حمایتی بن کے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا حال تھا۔ بس قوم کے علماء و مشائخ اور اولو الامر کی ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ صرف اپنے ہی اعمال کے جواب دہ نہیں بلکہ پوری قوم کے اعمال کی جواب دہی بھی ایک بڑی حد تک ان پر عائد ہوتی ہے۔ ظالم، جفاکار اور عیش پسند عمرا اور ایسے عمرا کی خوشامدیں کرنے والے علماء و مشائخ کا تو خیر کہنا ہی کیا ہے۔ ان کا جو کچھ حشر خدا کے ہاں ہوگا اس کے ذکر کی حاجت نہیں۔ دیکھیے تو ہر ظالم اور ہر ڈکٹیٹر کیا کرتا ہے؟ اپنے پاس کچھ مولویوں کو پال لیتا ہے، کچھ علماء کو پال لیتا ہے، ان کو عہدے دے دیتا ہے، ان کو کاریں مل جاتی ہیں، ان کو کسی بڑے ادارے میں ملازمت مل جاتی ہے، وزیر بن جاتے ہیں، مشیر بن جاتے ہیں۔ ظالم، جفاکار اور عیش پسند عمرا اور ایسے عمرا کی خوشامدیں کرنے والے علماء و مشائخ کا تو خیر کہنا ہی کیا ہے۔ یہ علماء مشائخ کون ہوتے ہیں؟ یہ علماء سو ہوتے ہیں، یہ علماء حق نہیں ہوتے۔ ان کا جو کچھ حشر خدا کے ہاں ہوگا اس کا ذکر کی حاجت نہیں۔ لیکن جو عمرا اور علماء و مشائخ اپنے محلوں
اور اپنے گھروں اور اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کی داد دے رہے ہیں، وہ بھی خدا کے ہاں جواب دہی سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ جب ان کی قوم پر ہر طرف سے گمراہی اور بد اخلاقی کے طوفان امڈے چلے آ رہے ہوں تو ان کا یہ کام نہیں ہے کہ گوشوں میں سر جھکائے بیٹھے رہیں، بلکہ ان کا یہ کام ہے کہ مرد میدان بن کر نکلیں اور جو کچھ زور اور اثر اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس کو کام میں لا کر اس طوفان کا مقابلہ کریں۔ طوفان کو دور کرنے کی ذمہ داری بلا شبہ ان پر نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اپنی پوری امکانی قوت صرف کر دینے کی ذمہ داری تو یقیناً ان پر ہے۔ اگر وہ اس میں دریغ کریں گے تو ان کی عبادت و ریاضت اور ان کی شخصی پرہیزگاری ان کو یوم الفصل، فیصلے کے دن کی جواب دہی سے بری نہ کر دے گی۔ آپ محکوم صفائی کے اس افسر کو کبھی بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے جس کا حال یہ ہے کہ شہر میں وبا پھیل رہی ہو اور ہزاروں آدمی ہلاک ہو رہے ہوں، مگر وہ اپنے گھر میں بیٹھا خود اپنی اور اپنے بال بچوں کی جان بچانے کی تدبیر کر رہا ہو۔ عام شہری ایسا کریں تو چندہ قابل اعتراض نہیں، لیکن محکومہ صفائی کا افسر ایسا کرے تو اس کے مجرم ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی علماء کرام اور عابد و زاہد لوگ صرف اپنی علم میں، اپنے مدرسوں میں، اپنی خانقاہوں میں عبادت میں مصروف رہیں گے اور وہ امر بالمعروف کا فریضہ انجام نہیں دیں گے اور منکرات سے قوم کو نہیں روکیں گے تو پھر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نزدیک ان کے مجرم ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بند کر دیجیے، دیر ہو گئی ہے، آج جمعہ بھی ہے اور ریکارڈنگ بھی ہمیں کرنی ہے۔